अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को हम सबका सलाम हो। तो अल्लाह ताला के हुक्म से आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं सूरा नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 42 से अपनी कुरान की स्टडी। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Surah 7 verse 42. As as for those who believe and lead a righteous life, we never burden any soul beyond its means. These will be the dwellers of paradise. They abide in it forever. इसका उर्दू तर्जमा है, जहाँ तक कि वो जो ईमान लाते हैं और नेक जिंदगी बसर करते हैं, हम किसी जान पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। ये जन्नत के बाशिंदे होंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने थ्रू आउट कुरान में हमें बताया है कि ये जिंदगी जो है हमारी बहुत छोटी है, ये हमें एक टेस्ट के लिए दी गई है। यहाँ पे लाइफ खत्म नहीं होती। हमारी असल लाइफ पहले भी जन्नत में थी, अल्लाह ताला के करीब रहते थे, वहां से हमने अपना टेस्ट फेल किया और इस दुनिया में अब एक उसी टेस्ट को पास करने के लिए आए, हमारा आखिरी चांस है। तो उसके बाद हमारी अम, जिंदगी अल्लाह ताला ने जहन्नम और जन्नत के उससे हमारी जिंदगी की बार-बार अच्छी खबर भी है इसमें और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि जो लोग अल्लाह ताला जैसे फरमा रहे हैं कि जो ईमान लाते हैं और नेक ज़िंदगी बसर करते हैं, यानी कि पहले तो आप ईमान लाते हैं अल्लाह ताला पे। अल्लाह ताला की किसी का ये ना वो खुला हुआ है माइक। तो ईमान लाते हैं, क्या होता है ईमान लाना? ईमान का पहला-पहला जो है क्राइटेरिया तो वो तो ये है ना कि जब मैसेंजर्स अल्लाह ताला भेजते हैं, तो आप वो मैसेज सुनते हैं, तो लोग या उस पे ईमान ले आते हैं कि ये जो कुछ मैसेंजर ये शख्स कह रहा है मैं मैसेंजर हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से, खुदा की तरफ से, गॉड की तरफ से, जो भी आप कह लें। और ये सच पे मुबनी है, जो कुछ भी है वो मैसेंजर्स या वो रसूल, नबी, वो किसी किस्म की मुआवज़ा नहीं माँगते लोगों से, बल्कि उनको परसिक्यूशन फेस करनी पड़ती है, तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने के लिए। तो जब वो ईमान ले आते हैं कि हाँ, ये किताब है और ये जो मैसेज है और ये खुदा की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर वो आप ईमान ले आते हैं कि ये मैसेज अल्लाह का है। हम इस चीज़ पे ईमान लाते हैं और ईमान का बाकी और क्राइटेरिया ये भी है कि आप अनदेखे पे भी ईमान लाएँ। अनदेखे में अल्लाह खुदा की ज़ात भी आती है, फ़रिश्ते भी आते हैं और दूसरी ज़िंदगी भी आती है और जिन्नात वग़ैरह हो गए। तो वो ईमान का हिस्सा हो गए वो। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ़ लिप सर्विस, जी, जी, हम ईमान रखते हैं, नहीं। ईमान ऐसे रखना है जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे अपनी औलाद को देख रहे हैं, जैसे अपने माँ-बाप को देख रहे हैं, उसी तरह। फिर नेक ज़िंदगी जो है वो बसर करते हैं। खाली ईमान लाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आपकी जो असल पर्सन है इनसाइड जो जो हमेशा रहेगा, जो सोल ऐसी एक ऐसे एलिमेंट से अल्लाह ताला ने बनाई है जो हमेशा रहेगी। इस बॉडी की एक ख़ास ज़िंदगी है, एक हद तक, फिर वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म। उसको कुछ भी करें आप नहीं बढ़ा सकते या घटा सकते, मगर सोल ने हमेशा रहना है। तो वो जो है उसको मज़बूत होना है इस दुनिया में, इस टेस्ट को पास करने के लिए, और वो मज़बूत और स्ट्रॉन्ग ऐसे होएगी कि वो अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, जो जिस तरह अल्लाह ताला ने रास्ता बताया है, वो
اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جس میں جھوٹ نہیں ہوگا، جس میں صداقت ہوگی، جس میں ایمان ہوگا، جس میں لوگوں کے ساتھ بے رحمی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا۔ اور باقی ہمارے جو مذہب کے ریچولز ہیں، مثلا زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے لاز ہیں وہ فالو کرے گا انسان۔ فالو وہی کرے گا جو ان سب چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے، خاص کر ہیر آفٹر پہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور یہی لوگ جنت کے باشندے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ جو نیک زندگی بسر کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ نیکی کا راستہ جب آپ گزارتے ہو تو اس میں آپ کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے مذہب ہمارے لیے آسان بنایا ہے، اور پھر وہ ٹیسٹ جو آئیں گے، جو آتے ہیں ایمان والوں کو بھی، سب کو آتے ہیں، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اگر کوئی ہمارا ٹیسٹ آتا ہے تو، یا کوئی چیز ہمارے ساتھ ایک انہونی سی ہو جاتی ہے، جہاں ہم سمجھے ہمارا اس میں قصور بھی نہیں ہے، یا وٹ ایور دا ریزن، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ ٹیسٹ یہ انسان برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہمیشہ ریزنیبل ہوتے ہیں، کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی ان کا نظام ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے۔ جو برائی ہم کرتے ہیں، جو اس کا کانسیکوینس ہوتا ہے، وہ ہم خود اپنے پہ لاتے ہیں، کوئی بھی انسان ہو۔ تو all good comes from God, all bad comes from us، یہ ایک رول ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمیشہ کی زندگی یا جنت میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی، تو یہ ہمیں ہمیشگی کو یاد رکھنا ہے، فار ایور اینڈ ایور اور ایٹرنیٹی۔ ورس نمبر 743 اور سب ٹائٹل ہے بائی گاڈز گریس we will remove all jealousy from their hearts. Rivers will flow beneath them, and they will say, God be praised for guiding us. We could not possibly be guided if it were not that God has guided us. The messengers of our Lord did bring the truth. They will be called, this is your paradise. You have inherited it in return for your works. اس کا اردو ترجمہ ہے، سب ٹائٹل سیز، اللہ کے فضل سے ہم ان کے دلوں سے تمام حسد نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اگر اللہ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہوتی تو شاید ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ ہمارے رب کے رسول سچ لائے تھے۔ ان کو کہا جائے گا، یہ وہ لوگ یعنی کہ جنہوں نے نیک زندگی گزاری، ایمان لائے، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کو کہا جائے گا یہ تمہاری جنت ہے، اپنے کاموں کے بدلے میں یہ تمہیں وراثت میں ملی ہے۔ سبحان اللہ کہ آپ نے انہیرٹ کر لیا اس کو اب۔ سبحان اللہ، وہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی۔ آپ سوچیں کہ آپ کے آباء و اجداد کوئی تھوڑی سی انہیریٹنس اگر مل جاتی ہے، جو کہ اس دنیا میں رہیں، فرض کریں کسی کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے مکان مل گیا، کوئی جائیداد مل گئی، تو وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں نا، ہمیں حق ملا ہے ہمارا، کیونکہ ہم سو اینڈ سو کے بچے ہیں یا ریلیٹیو ہیں یا جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا انہیریٹنس دے رہے ہیں اپنی اس طرف سے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بنایا، ہمیں پھر سیدھا راستہ دکھایا، تو وہ آپ کی جنت میں جگہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ کوئی دنیا کی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی، دنیا تو خیر ختم ہی ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ، سوچے نہ اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے، نہ آپ کو اس کی کوئی ٹیک کیئر کرنی ہے، کوئی سالانہ اپ کیپ کرنا ہے،
وہ تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ اتنا بڑا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے انسانوں کے نیک کاموں کو سراہا ہے کہ اس کے لیے ریوارڈ تو دیکھیں۔ اور ہم ہیں کہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، نہیں سوچتے کہ ہم کس چیز کو داؤ پہ لگا رہے ہیں ایک ہمیشہ کی۔ اب یہاں کے پہلے میں اس کی ذرا پوری وہ کرتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سٹارٹ ایسے کر رہے ہیں نا ورس کہ ہم ان کے دلوں سے تمام حسد نکال دیں گے۔ اب جو جنت میں جائیں گے جو بھی لوگ ہیں، اگر وہ پچھلی زندگی میں اپنی اپنی جگہ نیکیاں بھی کر رہے تھے، مگر کسی قسم کی کوئی جیلسی تھی یا کوئی کسی قسم کا یو نو وہ چیزیں جو پیوریفائی نہیں ہو سکی اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کلیئر کر دیں گے۔ کیونکہ دیکھیں جو جنت ہے نا، وہاں پہ کوئی نیگیٹو ایموشن، جتنی سول ہم نے یہاں بڑھائی ہے نا وہی آگے جائے گی۔ تو اگر ہماری سول کے اندر جیلسی ہے اور کمپلینٹس ہیں اور کیا کہتے ہیں کسی قسم کی پیچیدگیاں اور نیگیٹیوٹی رہ گئی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی پہ شک نہیں کریں، تھوڑا سا بھی شک گناہ ہے۔ اگر ہم اپنی اس چیز سے جان نہیں چھڑا سکے تو وہ ہماری سول کے ساتھ ہی جائے گی۔ اور اگر کسی کے ساتھ جالسی ہے، چاہے وہ ایک اور مومن ہو یا کوئی اور ہو، تو اگر وہ نہیں ہو سکی اس دنیا میں کلیئر، تو اگر اچھے کام کیے ہیں اور وہ ان کا بیلنس زیادہ ہے اچھائیوں کا، اور وہ جنت میں جانے کے قابل ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہاں پہ ہر کسی نے بلس میں رہنا ہے، جیلسی اور بلس کٹھے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی قسم کا نیگیٹو ایموشن کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی وہاں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ پیوریفائی کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ان کا رحم ہے ہم پہ کہ ہم اگر نہیں بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ وہ ان کو دور کر دیں گے۔ تو پھر یہاں پہ وہی جو ہے نا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ سارا ایلیگوریکل ہے، کیونکہ وہی چیزیں ہی ہم تصور کر سکتے ہیں جو ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں تو سٹریمز جو بہ رہی ہیں کس قدر خوبصورت اور پیوریفائڈ قسم کی وہ چیزیں لگتی ہیں دنیا۔ یعنی اگر آپ شہر سے دور نکل جاتے ہیں، نارتھ کی طرف جائیں یا کیا، نیچر کس قدر خوبصورت ہے، تو ہم اس میں اس انوائرمنٹ میں ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں قرآن میں، تاکہ ہم ویژولائز کر سکیں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ تو آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ اصل میں ہے کیا۔ تو وہ کہیں گے تعریف اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت دی، اور اگر اللہ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہوتی تو شاید ہم ہدایت۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون ڈیزرو کرتا ہے گائیڈنس۔ یہ ایک اہم کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ سچے انسان ہیں، اگر آپ یا ڈھونڈ رہے ہیں سچ کو، آپ کی جو بھی ہے بظاہر آپ کیسے بھی لگتے ہو کہ یہ لوگ تو اتنے مذہبی نہیں ہیں یا کیا ہے یا کیا نہیں، لیکن اگر آپ اللہ کو پکارتے ہیں اور آپ خود دیکھیں، جو انسان نے پہلی کال کرنی ہے کہ اف یو آر ریڈی، اگر آپ کے پاس گائیڈنس آئی، فرض کریں کسی نے آپ کو آ کے میسج دیا پیور قرآن کا اور اللہ تعالیٰ کا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی حدیث نہیں، سننا نہیں، اور اگر آپ کو نظر آ گیا، وہ آپ نے ایکسیپٹ کیا، جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں، اگر آپ ایمان لے آئے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا کام ہے ایمان لانا، پہلی بات، پہلا کرائٹیریا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اس کے بعد آپ ہدایت مانگتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اپنی نماز کے ذریعے جو 5 دفعہ دن میں آپ ہدایت مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے رب ہم تمہیں کو تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ اگر ہدایت ہمیں نہ دیں تو ہم تو ہر وقت بھٹکنے کو تیار پھر رہے ہوتے ہیں۔ انسان تو ویک ہے بہت، ایک دن وہ ایمان لائے،
اگر اسے ہدایت کی ڈیلی ڈوز نہ ملے تو وہ تو بھٹکتا ہی رہتا ہے ورنہ. تو ابھی بھی یہ ہدایت، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں سارا، پھر بھی ہمیں کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں، ہم تھوڑے سے آف ٹریک ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اگر ہمارے پہ اتنی بڑی مرسی نہ ہو کہ ہمیں پھر ٹریک پہ لے آئیں، ہدایت جو آپ کے مائنڈ میں آتی، جو آپ کی سول میں آتی ہے، وہ آواز آتی ہے کہ نہیں نہیں، میرے سے غلطی ہو رہی ہے، میں غلطی کر رہا ہوں. تو وہ پھر جو ہدایت آتی ہے وہ ڈیوائنلی آتی ہے ہم سب کو، پھر وہی چلاتی ہے ہمیں سیدھے راستے پہ. یہ بہت ضروری ہے. تو یہی بات وہ اکنالج کر رہے ہیں کہ تعریف اللہ کی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جس نے ہمیں ہدایت دی. اگر اللہ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہوتی تو شاید ہم ہدایت نہ پا سکتے. آپ دیکھیں کہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کے آگے دعویٰ کیا تھا کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان پہ گھات لگا کے بیٹھوں گا ان کو غلط راستے پہ چلانے کی. آپ سوچیں اگر ہم اپنے پہ ہوں تو شیطان تو کانسٹنٹلی کام کر رہے، خاص کر ان پہ جو اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ پہ آ گئے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھٹکنے سے نہ بچائیں، ہدایت کانسٹنٹلی نہ ہماری رہنمائی کریں، ہم کس طرح، اٹس ویری ہارڈ ٹو میک اٹ ٹو ہیون. بہت ہی مشکل ہو جائے کہ کسی وقت بھی انسان، اور بھٹک جاتے ہیں کچھ لوگ، سیدھی راہ پہ آ کے بھی بھٹک جاتے ہیں. تو شاید ان کی وہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، یا کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے شیطان جیت جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بالکل راہ سے بھٹک جاتے ہیں. یہ جو نماز ہے ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. اس کے ذریعے ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی، ہم اپنی ول سے، فری ول سے، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرا. صبح آپ 5 بجے یا 6 بجے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اٹھنا ہے، تو وہ آپ اپنی نیت سے اٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی ہدایت مانگنے کے لیے، جو سب سے بڑا ہمارا جو ہے نا، سمجھے کہ سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے گائیڈنس. اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس نہ ہو تو بالکل ڈارکنیس ہے پھر. تو یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے رب کے رسول سچ لائے تھے، ان کو کہا جائے گا. پھر وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہا جائے گا یہ تمہاری جنت ہے، اپنے کاموں کے بدلے میں یہ تمہیں وراثت میں ملی ہے. تو ایسے نہیں وہ مل جاتی جنت، ایسے نہیں ملنے لگی، کیونکہ ہمیں بہت کچھ کام کرنا ہے اپنی سول پہ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر کوئی جنت میں آ جائے، ہر کوئی پیغام کو، ہر کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے رسول جاتے ہیں. ہر کمیونٹی میں، کوئی کمیونٹی اس دن یہ نہیں کہہ سکے گی کہ او ہو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ پھر آپ انہیرٹ کرتے ہیں، آپ نے اس کو اپنے کاموں کے بدلے میں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ اس کا ریوارڈ ملتا ہے، اور وہ آپ کی وراثت ہے. وراثت کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو دے دی گئی، یو نو وہ ورثے میں آپ کے آ گئی، تو وہ آپ کی ہے ہمیشہ کے لیے، فار ایور. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو سوچنا بھی انسان کہتا ہے واقعی، کیا میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں ایسی وراثت لے سکتا ہوں. لیکن ہمیں اس کے لیے کانسٹنٹلی کام کرنا ہے انشاءاللہ. 744. The dwellers of paradise will call the dwellers of hell. We have found our Lord's promise to be the truth. Have you found your Lord's promise to be the truth? They will say yes. An announcer between them will announce, God's condemnation has befallen the transgressors. اس کا اردو ترجمہ ہے، اہل جنت دوزخیوں کو پکاریں گے، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں. ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ گناہ گاروں پر اللہ کی سزا آ پڑی ہے. تو یہ بڑی ایک سخت ریالٹی ہے یہ، اور بڑی انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف تو جو وہ ہوں گے جن کو انہیریٹنس میں، ورثے میں اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، ان کی اپنا جنت کی تو پھر کوئی جو ہے نا، ہم تو بہت تھوڑا کچھ جانتے ہیں.
सेम थिंग विद जहन्नम। जहन्नम को भी अल्लाह ताला ने ऐसे डिस्क्राइब किया है, पेन और मिजरी के साथ। तो वो अपोजिट है जन्नत का। तो फिर वो वो जो अब ये वो उन लोगों की बात हो रही है जिन्हें जो अपने विरसे में अब उनको जन्नत भी मिल गई, उनको अल्लाह ताला ने जो प्रॉमिस किया कुरान में और अपने नबियों और रसूलों के जरिए जो प्रॉमिस किया, कि इस प्रॉमिस को ही आप सोच लें, तो ये हमें वो मोटिवेट हर लम्हा करे कि हम किसी तरह ये वाली विरासत ले लें, चाहे आपको इस दुनिया में कोई विरासत नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, इट डज़ नॉट मैटर, इसका कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि उस दिन जब लोगों से पूछा जाएगा भई तुम कितना अरसा उस ज़मीन पे तुमने गुज़ारा, तो कुछ तो कहेंगे चंद घंटे, कुछ कहेंगे पार्ट ऑफ द डे, कुछ कहेंगे 1 घंटा, यू नो एक एक कुछ ल यही ज़िंदगी है। और इसके मुकाबले में तो जो एटर्निटी है, फॉरएवर एंड एवर, वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कोई नंबर भी आप जो है ना नहीं हो सकता एट एटर्निटी को डिस्क्राइब करने का। देयर इज़ नो सच नंबर। तो हम इस चंद घंटों के लिए इतनी बड़ी इतने बड़े प्रॉमिस को, अल्लाह ताला का प्रॉमिस ही तो सिर्फ़ सच है, और तो किसी का प्रॉमिस हो ना हो। अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह का पैगाम जो आ रहा है हमारे तक, उसमें एक प्रॉमिस है कि ये लो, ये है आपके अच्छे कामों का नतीजा। अल्लाह ताला ने अप्रिशिएट किया है, आपको रिवॉर्ड मिलना है। हम सारी ज़िंदगी यहाँ काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए। एक बॉस है, वो जो भी हमें कहता है हम करते हैं जनाब। हम वैसा का वैसा टू द पॉइंट काम करें, क्योंकि हमें डर होता है हम फायर्ड हो जाएंगे अगर हमने सही पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, या ये नहीं किया या वो नहीं किया। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोच, एंड में क्या रिवॉर्ड होता है, 2 वीक्स के बाद आपको एक पे चेक मिल जाता है, जो कि आपके बिल्स में गया, खाने में गया, मॉर्गेज या रेंट, व्हाटएवर। तो अल्लाह ताला हमें विरसे में क्या दे रहे हैं? वो भी हमारे सिर्फ़ अच्छे काम, सिर्फ़ वी आर फॉलोइंग गॉड्स कमांड्स, यू नो और वो तो मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला ने बोझ बना के रिलिजन को नहीं दिया, आसान है बहुत ज़्यादा। इंसानों ने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, नमाज़ों को 4 गुना बड़ा बना दिया, अ, हर चीज़ के आगे इनोवेशंस लगा के कॉम्प्लिकेटेड कर दी। अ, वुदू को अल्लाह ताला ने जो है वो 4 चीज़ें हैं, उसमें तो उन्होंने उसको बढ़ा-चढ़ा के 10-15 मिनट तो आप वुदू ही करते रहें बहरहाल। एनी हाउ इंसान का बस चले तो हर चीज़ को, बहरहाल ये शैतान है जो उकसाता है लोगों को, जिनका ईमान सही नहीं होता, तो इनोवेशंस बनाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड रिलिजन हो चुका है आज। तो ये लोग जो जन्नत में जाएँगे वो अप्रिशिएट कर रहे होंगे इस जन्नत को, तो पुकारेंगे, अ, जो दोज़ख में हैं, उनको आवाज़ से वो बुलाएँगे और कहेंगे, हम वो खुशी से यही कहेंगे, हमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया। हमें तो कोई एग्ज़ैक्टली वैसा पाया जैसे अल्लाह ताला ने हमारे से वादा किया था। तो क्या तुमने भी अपने रब के वादे को सच्चा पाया? अब यहाँ पे ये इनका रब कौन था? सोचिए ना। कोई लोग तो अभी भी कहते हैं, मैं तो अल्लाह की इबादत करता हूँ, या गॉड, खुदा जो भी कह लें। मगर ये वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह के अलावा भी गॉड्स की वर्शिप की, अल्लाह के साथ शरीक ठहराए। वो या कोई और लॉर्ड्स थे, उनके ह्यूमन लॉर्ड्स थे, या किसी इनके इमेज में कोई रसूल या नबी, और किसी का शैतान, इनेविटेबली अदर देन गॉड। सो आप शैतान के रास्ते पे जा रहे हैं। बेसिकली वही लॉर्ड बन जाता है आपका। कोई भी इंसान अगर शिर्क करता है, उससे बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं। हम राइट अवे इस दुनिया में अगर वो हम वर्शिप करते हैं, हम सेटन को फॉलो करते हैं। हम अल्लाह ताला के रास्ते के अलावा किसी और का बनाया हुआ, वो चाहे इन ह्यूमन मेड हदीस है, सुन्ना है, अगर हम कहते हैं हम ये फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह का रास्ता है, वो नहीं है।
اللہ کا راستہ صرف قرآن میں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو پکا کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہر کتاب اللہ کی پرانی والی اللہ تعالیٰ نے obsolete کر دی ہے. Now we have a map, a road map for success to inherit paradise. وہ چیزیں اب جو ہے نا وہ سمپلی آپ کو قرآن وہاں تک لے کے جائے گا A to Z. اگر ہم اس کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ایک روپ اللہ تعالیٰ نے نیچے پھینکی ہے جیسے ہے نا کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو آپ نے بچنا ہے اور آپ اس رسی کو پکڑ لیتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو میں نیچے کھائی میں گروں گا یا کسی سمندر میں. اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ رسی ہمارے لیے بھیجی ہے. یہ اس کو پکڑ کے ہم نے کچھ بھی ہو جائے ہم چھوڑے نہ اسے کیونکہ اب رب کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ لوگ وہ آگے سے کہیں گے ہاں وہ کہیں گے ہاں. ان کے پھر ایک اعلان آئے گا کہ اچھا تو یہ کہ گناہ گاروں پر اللہ کی سزا آ پڑی ہے. تو تب اعلان ہو جائے گا کہ وہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنایا ایک وہاں پہ اعلان ہوئے گا کہ ان کی سزا ان پر آ پڑی ہے گناہ گاروں پہ اللہ کی سزا کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمیں کوئی ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں انٹرسیشن کرے گا یا ہماری سفارش کرے گا یا اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں معاف کر دو. چلو تھوڑے ہی دن جہنم میں رہنے کے بعد بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں میں کہ بس کچھ عرصہ جہنم کو ٹیسٹ کریں گے پھر وہ نکال دیے جائیں گے کیونکہ نبی آئے گا سفارش کر دے گا. سیم تھنگ کرسچنس بھی سوچتے ہیں کہ یو جیزس کا بس آپ بلیو کر لیں اور کوئی بھی آپ نے گناہ کیا نا وہ پھر وہ ختم جیزس بخشوا دے گا پہلے سے ہی. That's all. تو یہ ساری شیطانی خرافات ہیں جو کہ اس نے ہیومنس کو آئیڈیا دیا ہوا ہے. 745 who repel from the path of God and strive to make it crooked and with regard to the hereafter they are disbelievers. اردو ترجمہ ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور آخرت کے بارے میں وہ کافر ہیں. میں ذرا اور بھی پڑھتی ہوں ساتھ. 746 A barrier separates them while the purgatory is occupied by people who recognize each side by their looks. They will call the dwellers of paradise. Peace be upon you. They did not enter, meaning paradise, through wishful thinking. اس کا اردو ترجمہ ہے ایک رکاوٹ انہیں الگ کر دیتی ہے جبکہ برزخ مقام کفارہ اس کو اردو میں کہتے ہیں یا مقام جہاں پہ پیوریفیکیشن ہونی ہے وہاں پاکیزہ وہ اس کی ہم پھر بات کریں گے. جو پرگٹوری جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام بھی یہی ہے. پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے جو ہر سائڈ کو یا ہر طرف کو ان کی شکل سے پہچانتے ہیں. وہ اہل جنت کو پکاریں گے تم پر سلامتی ہو کہ وہ جنت میں سوری خواہش مندانہ سوچ سے نہیں داخل ہوئے یعنی کہ ویژول تھنکنگ سے. اچھا تو یہ جو 745 ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ وہ جو گناہ گاروں پر اللہ کی سزا آ پڑی ہے جو جن کا رب کوئی اور تھا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو باقی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. بہت سے اگر آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہو تو آپ کو کوئی سو کالڈ ملا یا کوئی وہ لوگ جو حدیث سننا فالو کرتے ہیں اور آ کے کہیں گے او ہو تو تم تو کسی بہت ہی غلط مذہب پہ چل پڑے. ہاں جی کون سا غلط مذہب کہ خالی قرآن کو آپ کیوں مانتے ہو؟ آپ کے باقی چیزیں تو فقہ بھی ماننا ہے
سننا بھی ماننا ہے، حدیث بھی ماننی ہے، تبھی آپ کو، اول تو آپ کو قرآن ہی نہیں سمجھ آئے گا۔ تو وہ لوگ ہیں اس قسم کے، اور ان کی کئی اور مثالیں ہیں، لیکن اس طرح کے آپ کو، اگر آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ شرک نہیں کرتے، اپنی عبادتوں میں، اپنی ورشپ میں، اپنی نماز میں کسی اور کا نام نہیں لیتے، اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کسی اور ڈاکٹرائن کو، کسی اور قسم کے لٹریچر کو ادر دین قرآن آپ فالو نہیں کرتے، تو وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی ڈوب ہی گئے ہیں، یہ کافر ہو گئے ہیں، شاید یہ فلاں ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ہے سچے راستے پہ جو بھی چلے گا، اس کو آگے سے ڈیفیکلٹیز، اس کے آگے کئی بیریئرز آئیں گے، اور یہ اس قسم کے لوگ آئیں گے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیڑھا بظاہر وہ لگے گا کہ یہ تو وہی ہے، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رسول روزہ بھی رکھتے ہیں، ہے، مگر اگر آپ ہر ایک ایلیمنٹ کی چھان بین جب کریں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ نماز میں وہ اللہ کے علاوہ محمد کا نام، آل رسول کا نام، ابراہیم کا نام وغیرہ، وہ جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، وہ چیزیں وہ کس نے دی ہیں؟ وی ڈونٹ نو یہ کیسے بنی۔ یہ پہلی حدیث پروفٹ کے مرنے کے بعد، پروفٹ محمد کے مرنے کے بعد 250 سال کے بعد پہلی حدیث اس دنیا میں آئی، وہ بھی بیسڈ آن قصے کہانیوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اسے ٹیڑھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بظاہر وہ لگے گا کہ ہاں جی یہ تو، لیکن وہ سیدھا یوں گھوم کے ریلیجن کو گول مول کر کے یا مشکل کر کے تو وہ ایسے کر دیتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں وہ کافر ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں ان کو پورا یقین نہیں ہے، وہ اس دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ وہ ہیئر آفٹر کا سوچتے ہی نہیں ہیں، کہ وہ اصل میں اس دنیا کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی جو ملا آپ دیکھیں بنتا ہے کوئی، وہ بڑے سے ممبر پہ بیٹھ جائے گا، بڑا سا ایک جبہ پہن لے گا روب ڈالنے کے لیے لوگوں پہ، اپنی حیثیت، اپنی ایگو فل کرانے کے لیے۔ اس چیز کی کسی کو کسی ملا کی ضرورت ہی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اپنی لینگویج میں، آپ کو پتا چلے گا کہ there is no such thing as ملا، جو آپ کیا اپنا ورژن آپ کو مذہب کا بتائے۔ کسی چیز کی آپ کو جو بھی معلومات چاہیے وہ قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ یہ مکمل کتاب ہے، مکمل یعنی کہ اس کو کمپلیٹ اللہ نے کیا ہے، اور یہ فلی ڈیٹیلڈ ہے، یعنی کہ پوری طرح تفصیل کے ساتھ ہے، پوری طرح۔ اب آپ اس میں کیا رہ گیا؟ کوئی چیز رہ گئی جو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی اور ہیومنس نے آ کے پھر مکمل کی ہو، یا پروفٹ محمد نے مکمل کی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو پیغام من ویسا ہی دیا جیسے ان کو دیا گیا تھا، وہ تو کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ خدا سوری۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کو کوئی یقین نہیں ہے، وہ یہاں پہ اپنے پیسے بٹور رہے ہیں، چاہے کوئی پوپ ہوتا ہے یا کیا، وہاں پیسے بن رہے ہیں، ملا وغیرہ بھی ہیں، اپنی ایگو کو آ کے لوگ جھک جھک کے ملتے ہیں، پیروں کو ہاتھ لگائیں گے، کیا بات ہے، وہ فتوے لگاتے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے وہ کنٹرول کا ان کا ایشو ہوتا ہے مذہب کے اوپر، ان کی ادارہ داری ہونی، تو پھر ہمیں کون پوچھے گا اگر لوگوں نے قرآن سمجھ لیا خالی اپنی زبان میں۔ اس دنیا میں ہر کسی کو جو ہے نا اپنی ایگو کو فیڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پھر وہ پیسہ بھی بناتے ہیں یہ یوز کر کے نا ریلیجن کو، کہ وہ مسجدوں کے لیے یہ کریں اور وہ کریں، چندہ دیں، اور اپنی زکوٰۃ بھی یہاں بھیجیں، حالانکہ زکوٰۃ کا کرائٹیریا بھی، چیریٹی دینی اچھی چیز ہے، لیکن پیور، جہاں اللہ تعالیٰ پیور اللہ کی ورشپ ہی نہیں ہوتی مسجد، وہ تو سیٹن کی مسجد ہے، وہ تو شیطان کا وہاں پہ قبضہ ہے۔
آپ ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کیا وہاں صرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اب یہ آیت انگلش میں پڑھتی ہوں پہلے. Places of worship belong to God. All places of worship belong to God. Do not call upon any other's name. So I hope کہ یہ میں نے ویسے پڑھی، نہیں تو پھر اس کو سامری سمجھ لیں، لیکن یہ اس کا کنٹینٹ ہے کہ جو عبادتوں کی جگہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، صرف اللہ کے لیے ہے. کسی اور کا نام مت پکارو. مگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا شرک دیکھتے ہیں کہ اللہ، محمد، حسن، حسین، عثمان، علی، عمر، ابو بکر، مختلف نام، مختلف فرقے، مختلف نام اللہ کے علاوہ. ان کو اللہ کے برابر کر دیا آپ نے، ان کے ساتھ ہی ایک ہی گروپ ہے، ان کے بنائے ہوئے انسان ان کے ساتھ میچ کر رہے ہیں. سوچیں کیسی بلاسفمی ہے یہ. وہیں پہ آپ نے اور خدا بھی بنا دیے. کیا ان کا سٹیٹس اللہ کے ساتھ ہے؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ عبادت تو ہم اللہ کی کرنے آئے ہیں. آگے یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ 46 میں ایک رکاوٹ انہیں الگ کر دیتی ہے. اب وہ بیریئر جو بیچ میں آ جاتا ہے نا، اب وہ ایک بیریئر ان کے اندر آ جائے گا. تو جب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جہنم والے اور وہ والے جو ہیں جنت والے، یہ ان کے درمیان اب ایک بیریئر آ جائے گا، وہ علیحدہ ہو جائیں گے بالکل ہی. تو پھر جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک تیسری جگہ جو کہ ٹیمپریری ہوئے گی، جس کو برزخ بھی کہتے ہیں یا پرگٹوری، اصل میں وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اچھے کام کیے، شرک نہ کیا، اچھی زندگی گزاری. سم ہاؤ ان کی سول اتنی ڈیولپ نہ ہو سکی کہ وہ سیدھے جنت میں داخل ہو سکتے. یہ یہاں پہ ان کو پیوریفیکیشن کا ٹائم ملے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے کرنا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہے جیسے ایک ہاف وے ہوم ہوگا کہ آپ جو کمی بیشی ہے وہ یہاں وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے کہ وہ جہنم سے بچ گئے، مگر وہ جنت میں ابھی نہیں جا سکتے کیونکہ سول کو اس ہائی لیول پہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو سسٹین کر سکے، اس کو سہ سکے. تو اللہ تعالیٰ کی تو اتنی ایمینس انرجی ہوگی، سولز اگر نہیں ڈیولپ ہوئی ایک خاص حد تک وہ خود ہی دوسری طرف بھاگیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اسکیلز جو ہوں گے، جس کے بوجھ جس کے وزن بھاری ہوں گے، یعنی آپ وہ ویٹس ہم کسی پیمانے سے تو میجر نہیں کر سکتے نا. جو بھی آپ نیک کام کرتے ہیں آپ کی سول کا وزن بڑھتا ہے، ہم اس کو میجر نہیں کر سکتے، تول نہیں سکتے، لیکن وہ باقاعدہ گرو لٹرلی گرو کرتی ہے. باقاعدہ کچھ سولز ایسی ہیں جو پورے ملک شہروں سے بھی بڑی ہو جاتی ہیں اور کانٹیننٹ سے بھی بڑی ہو جاتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ اینجلز کی سولز کتنی بڑی ہوں گی، اتنے ہی وہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے جو دن رات ان کے پیغام لاتے ہیں. تو ایسے ہی ہوگا یہ. پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جو پرگٹوری ہوگی یا برزخ میں، پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے جو ہر طرف کو یعنی وہ دیکھیں گے، وہ کیونکہ ان دا میڈل ہے، وہ دونوں سائڈز کو دیکھ سکیں گے اور ان کے لوگوں کو ان کی شکل سے پہچانیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ جنت والوں کا انہیں پتہ لگ جائے گا، ظاہر چہرے خوش ہوئیں گے، بہت مزے میں ہوں گے، اور وہ ان کو بھی دیکھ سکیں گے جو جہنم میں. تو پھر وہ ان کو مبارک دیں گے ایک طرح کی نا، کہ تم پر سلامتی ہو. جنت والوں کو وہ کہیں گے کہ تم جنت میں صرف اپنی وشفل نہیں جی میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، بس ٹھیک ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، محمد جو ہے وہ میرے لیے سفارش کرے گا یا عیسیٰ. ایسا نہیں ہونا. تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو دیکھو یہ آلریڈی جنت میں پہنچ بھی چکے ہیں، ہمیں ابھی کام کرنا ہے.
وشفل تھنکنگ سے نہیں گئے. سو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اتنا زیادہ سول پہ کام نہیں کر سکے مگر انہوں نے کسی اور کو خدا نہ بنایا اور انہوں نے ایک طرح سے نا ایک ہی خدا کا تصور کیا اور شریک نہ بنائے. اور باقی ایک ہے کچھ چیزیں ان سے رہ گئی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. میرا خیال ہے میں یہاں پہ جو ہے نا بس اب ختم کرتی ہوں 46 پہ. باقی ہمارے بہن بھائی بھی موجود ہیں انشاءاللہ. تو کوئی اور کامنٹ اور کوئی ڈسکشن انشاءاللہ اگر کرنی ہے تو میں اب اجازت چاہوں گی اور انشاءاللہ آپ سسٹر اس کا فٹ نوٹ بھی آپ نے چھوڑ دیا. او فٹ نوٹ بھی ہے وہ پڑھ لیں. ضرور سوری. تو یہ 46 سے 49 کا فٹ نوٹ ہے آگے. بہرحال 46 تو یہاں لکھا ہے initially there will be 4 places. Number 1 the high heaven, number 2 the lower heaven, number 3 the purgatory, and then number 4 hell. The purgatory will be annexed into the lower heaven. So اس کی اردو میں ترجمہ ہے ابتدائی طور پہ وہاں 4 مقامات ہوں گے. ایک جو ہائی ہیون ہے وہ یعنی کہ لٹرلی ہائر ہوئے گی باقی لوور ہوتے جائیں گے ایسے نا. وہ ہائی ہیون ہوگی سب سے اوپر. پھر اس سے نیچے دوسری کیٹیگری ہوگی نچلی جنت. سو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جو سوری بہت ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی محنت کے مطابق اس کے کام کے مطابق جو ہے نا وہ ورثہ دینا ہے. تو اگر کوئی کسی نے بس اتنی سول وہ کی کہ بیئرلی وہ بچ گئے جہنم سے بھی پرگیٹوری سے بھی بچ گئے یا موسٹلی انڈر دی ایج آف 40 وہ تو ہر صورت میں لوور ہیمن میں جائیں گے. تو جو ہے کیونکہ کوئی بچے ہیں یا کیا ہے ان کا تو کوئی قصور نہیں انڈر دی ایج آف 40 بھی ہو گئے. تو ہائی ہیون میں جنہوں نے اعلیٰ آپ نمبروں میں پاس ہوتے ہیں کسی کی فرسٹ ڈویژن آتی ہے کسی کی سیکنڈ ڈویژن تھرڈ ڈویژن اس میں بھی پاس تو ہو جاتے ہیں نا آپ. تو پھر کوئی ہوتے ہیں جو فیل ہو گئے اور کوئی ہوتے ہیں جو ایک آدھ مضمون میں فیل ہوئے تو شاید ان کو ایک آدھ چانس مل جاتا ہے اور وہ اسی جس ایک سبجیکٹ کا پھر سے نا ٹیسٹ دے دیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کیٹیگریز بنائی ہیں. تو وہ جو انیشلی یعنی ابتدائی طور پہ 4 جگہ ہوئیں گی پھر وہ 3 ہو جائیں گی کیونکہ ایک لوور ہیون ایک ہائی ہیون اور ایک جہنم. تو جو ظاہر ہے کہ وہ ٹیمپریری جو جگہ ایک جہان کریٹ کریں گے اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے لیے یعنی کہ پیوریفائی کرنے کے لیے تمام انسانوں کو اس کو برزخ کہتے ہیں یا مقام ہے پاک کرنے والا مقام. تو انشاءاللہ تھینک یو سسٹر. سو یہاں پہ میں اب اپنی اسٹڈی بس کرتی ہوں 46 تک انشاءاللہ. السلام علیکم. MashaAllah, sister. Praise God. پریز گاڈ ماسٹر. پریز گاڈ ماشاءاللہ. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے. اب آگے ابھی اور بھی آگے بہت ساری اسی سے ہی ریلیٹڈ ساری ورسز ہیں بہت ساری اور سیم گفتگو ابھی آگے جاری ہے. تو یہ واقعی قابل غور کرنے والا جو ہے نا یہ تمام آیات ہیں کہ ان پر غور کیا جائے اور ان سے لرن کیا جائے اپنی آگے کا مقام کہ ہم کون سا چوز کریں اور کون سا ہم چاہتے ہیں. تو اس کے حساب سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب جگہوں کا بڑا وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ کون سی جگہ کس طرح کی ہوگی. اب آگے مرضی ہم انسانوں کی ہے کہ ہم کس جگہ کو چوز کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے حساب سے ہمیں ویسے ہی محنت بھی کرنی پڑے گی کام بھی کرنا پڑے گا اس جگہ کی وراثت لینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی رحمتوں سے. تو یہ بہت ہی اہم جو ہے ہماری
فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے یہ بہت اہم آیات ہیں، اور یہ بہت ان پر غور کرنے کی بات ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ جو چار جو لیولز ہیں اس میں جو پرگیٹوری ہے، اس میں ایک چیز انڈرسٹینڈ ہوتی ہے کہ جو بھی وہاں پہ پرگیٹوری میں جائیں گے ان کا جو رفلی اندازہ ہے کہ ان کا جو اعمال ہوں گے ان میں شاید تھوڑی کمی ہو، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ سورہ مائدہ میں صاف طور پہ کہہ دی ہے، اور جگہ بھی اس کے بارے میں بہت ہی کلیئر بارے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بہت ہی واضح کر دی ہے کہ جس کسی نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، آئیڈل ورشپ کیا، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے. تو کوئی بھی ایسا شخص جس نے شرک کیا وہ پرگیٹوری میں بھی نہیں جا سکتا اس حساب سے دیکھا جائے. تو اس میں وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ اپنے اعمال ان کے نہیں اتنی کر سکے کہ وہ لوور ہیون میں بھی جا سکیں، تو ان میں کچھ کمی تھی. لیکن یہ بات 100% واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ نے شرک کر لیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد انسان جتنے بھی نیک کام کر لے، کچھ بھی کر لے، کسی چیز میں اس کو وہ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا. اور اس میں ایک سیکنڈ میں یہ ورس تھا آپ نے پڑھا تھا، ایک سیکنڈ دیجیے مجھے. جی بالکل، جو پہلی شرط ہے نا وہ شرک ہے، کہ شرک نہیں کرنا، یس. سب سے پہلا کام. ماشاء. اور جیلسی کے حوالے سے یہ کہ یہ جو نیگیٹو چیزیں ہمارے اندر ہیں، لائک جیلسی لے لیں، نفرت لے لیں، غصہ لے لیں، اور بغض، چغل خوری اور غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سارا جو نیگیٹو بکٹ ہے پوری، یہ ہماری فطرت میں ہے وہ، اور اس کے خلاف ہمیں اپنے آپ سے فائٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے پورے قرآن میں ٹولز دیے ہیں کیسے کس چیز کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. جیسے آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں طوفان بھی ہوگا اور ڈیزرٹ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اگر کسی مسافر کو آپ نے بھیجنا ہے اس کو سارے ٹولز دے دیے کہ جب تم وہاں پہنچو تو یہ یوز کر لینا، یہ ایسے. تو اگر وہ پراپر طریقے سے ٹول یوز کرے گا تو اس کا سفر آرام سے گزر جائے گا. اسی طرح یہ زندگی میں ہم لوگ آئے ہیں اور اس میں ہر چیزوں سے گزرنا پڑے گا، ڈفرینٹ حالات سے گزرنا پڑے گا. کہیں پہ غصہ بھی آئے گا، کہیں پہ جیلسی بھی ہوگی. یہ سب چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دی کہ ہمارے اندر یہ ہیں یہ چیزیں، اور اس کو فائٹ کرنے کے لیے ٹولز بھی ہمیں دیے ہیں. اور اگر ہم پراپر طریقے سے وہ ٹولز یوز کریں گے تو کیونکہ جیلسی جہاں تک ہوتی ہے ہم لوگ نیچرلی انسان کے اندر آتی ہے. جب بھی وہ کسی کو اپنے سے بہتر دیکھتا ہے، جاب پہ کسی اور کو پروموشن مل گئی تو وہ جیلسی آتی ہے. یہ نیچرل فنومینا ہے ہمارے اندر. لیکن ایک جو دیندار انسان ہوگا، جو خالص اللہ کی بات کرتا ہوگا، اس کو پتہ ہے اس بات کا. جیسے شیطان سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ جب منع کیا گیا تھا، ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ جب اس نے منع کیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اس کے اندر بھی وہی چیزیں آئیں. تو اگر انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے، جیسے ماشاء اللہ آپ نے کہا کہ جو بھی ہم سے کچھ اچھا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کسی کو پرموشن ملی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے، تو اگر آپ جیلس ہو رہے ہو تو آپ اللہ سے آبجیکٹ کر رہے ہو، نہ کہ اس بندے سے. کہ آپ نے کہا اللہ سے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پرموشن دے دی، کیونکہ وہ پرموشن یا کچھ بھی تھا جو اس کو ملا وہ اس کی خود کی قابلیت نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، جس کو جو پروویژن دنیا میں ہمیں جتنی دولت ملنی ہے، جو اثاثہ ملنا ہے، یہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. جو نہیں لکھا وہ یہ کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. اور انسان جو ہے پھر وہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو لکھی ہے، اگر اس کو لے کے ہم جیلسی کریں گے تو ہم لوگ اللہ سے آبجیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ معاملہ بڑا سیریس ہو جاتا ہے. سو بیسٹ تھنگ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھیں کہ کسی کے پاس کسی کا بزنس بڑھ گیا ہے یا کچھ بھی ہو گیا ہے، تو سبحان اللہ اور اس کو مبارکباد، ماشاء اللہ اللہ نے نوازا ہے ماشاء اللہ کہہ کے. اور نیچرلی دل میں آئے گی جیلسی، ہیٹریڈ، غصہ، یہ چیزیں، تو ہمیں اس کو فائٹ کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ چیزیں مجھے تنگ نہیں کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ یہ باتیں سب کرے گا.
جیسے وہ قارون کی جو اگزامپل ہے، جب وہ اس کے بعد جو اتنی دولت تھی، وہ کہ ایک وہ ایک پاورفل بندہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا. تو سورہ 28 کی آیت نمبر 79 میں نا، تو میں اس کی رفلی بات کرتا ہوں کہ جو وہ اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میں نے خود اپنی طرف سے حاصل کیا ہے. اور جو لوگ دنیا کو دیکھتے تھے، دنیا کی چیزیں پسند کرتے تھے، وہ اس سے متاثر ہو رہے تھے. لیکن پھر 80 میں آتا ہے the real wealth. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. As for those who were blessed with knowledge, they said, woe to you, God, recompense is far better for those who believe and lead a righteous life. None attain this except the steadfast. مطلب کیا ہی پیاری بات کی اس بندے نے، جو رائچس تھے اس ٹائم کے، کہ ایز فار دوز who were blessed with knowledge. اب یہ نالج، جو علم جن کے پاس تھا، کون سا علم؟ دنیا کا علم نہیں، دین کا علم، اللہ کا علم. اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ خالص اللہ کی بات کر کے. ہم نے اس کے اوپر کتنی ڈفرینٹ موضوعوں پہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کن کو حاصل ہوتا ہے. جو اللہ سے مخلص ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے، اور وہ دنیا کو بالکل مختلف زاویے سے، ڈفرینٹ طرح سے دیکھتے ہیں. وہ دنیا کی ویلتھ ان کے لیے ان کو متاثر نہیں کرتی. وہ دیکھتے ہیں لوگ پاگلوں کی طرح پیسے کے پیچھے، دنیا کی چیزیں، اپنی شہرت کے پیچھے، طاقت کے پیچھے، اس چیز کے پیچھے، اس چیز کے بھاگتے رہتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مطلب یہ کیا، مطلب یہ سب یہاں کا سب کچھ رہ جائے گا، یہاں پہ وقت اتنی جلدی گزر جائے گا. اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں کہ یہ اپنا سارا اتنا قیمتی وقت ان فضول چیزوں میں لگا رہے ہیں. جیسے ہوتا نہیں تھا اسکول کالجز میں جو پڑھاکو بچے ہوتے تھے، اور کچھ بچے ہوتے تھے جو اپنا فالتو ٹائم ویسٹ کرتے تھے. تو وہ جب ان کو دیکھتے تھے، ان کو افسوس ہوتا تھا کہ یہ کیا بیٹھے رہتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اتنا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے. اور جو محنت کرتے تھے وہ ان کو فائدہ پہنچتا تھا. بالکل سیم سینیریو ہے دنیا کا بھی، کہ دنیا میں بھی وہی چیزیں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی نا، کہ اس میں وہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے ابھی سامنے وہ کہ جو لوگ جن کے رب خدا تھے، وہ کہیں گے کہ نا ہمارے رب نے جو ہمیں وعدہ کیا تھا ہمیں وہ ملا. وہ دوسروں سے کہیں گے تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا وہ تمہیں ملا. تو وہ وہاں پہ ہاں کرتے ہیں، ہاں ہمارے رب کے بھی ملا. تو امیجن کریں کہ ہم نے اس پہ پڑھا تھا ارلیئر کہ سیٹن، شیطان اور اس کے پیروکار جھوٹے ہیں. اور ہم نے اس پہ 2-3 آیتوں کے اوپر وضاحت سے کہا تھا کیسے وہ جھوٹے ہیں. اور یہاں پہ بھی ایک وہی بات آتی ہے کہ قیامت کے دن وہ یہ سیم بات کر رہے ہیں، پھر وہی جھوٹ والی، کہ ہمارے رب نے جو ہمیں وعدہ کیا تھا وہ ہمیں ملا. ان کے جو رب تھے وہ جھوٹ، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا. بولتا ہوں نہ تو کوئی ان کو، اگر وہ کسی پروفٹ کو مانتے تھے، ان پروفٹس نے ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا. وہ ان کا وعدہ صرف شیطان کے ساتھ تھا، اور شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے. تو یہاں بھی اسی کی عکاسی ملتی ہے کہ کیسے وہ اس وقت بھی، قیامت کے دن بھی، ان کے منہ سے جھوٹ ہی نکل رہا ہوگا، کیونکہ اس کی ان کو اتنی عادت پڑ چکی ہوگی کہ ہر معاملے میں انہیں جھوٹ ہی بولنا ہے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. سبحان اللہ، قرآن اتنی ڈیٹیل میں ہے. اب دیکھیں کہ پورا ایک منظر کشی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. ایک ایک چیز، کہیں انسان یہ نہیں کہے گا کہ او ہو یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ایون وہ ڈائلاگز، کمیونیکیشن، وہ یعنی کہ پرگٹوری والوں کا ان کو دیکھنا، بات کرنا، یہ سارا کچھ ہر صورت میں ہونا ہے. اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے. تو کہیں انسان پھر یہ کہ مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے نا، اس میں کون سی نہ سمجھنے کی بات ہے؟ اس قدر سمپل باتیں ہیں یہ. اگر آپ صرف اپنی لینگویج میں پڑھیں تو ساری ڈیٹیل ایسی کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک بار نہیں، بار بار. اور پھر بار بار کے ساتھ ہر قسم کی مثال کے ساتھ. یہ نہیں کہ ایک چیز کی ایک ہی مثال دے دی پھر ختم. اسی کی کئی مثالیں، تاکہ آپ کو ویژوائز ہو، سمجھ آئے کہ کیا ہے یہ. کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے وہ بات تو سمجھ نہیں آئی، اچھا یوں سمجھیں، پھر یوں سمجھیں. پھر ہسٹوریکل ایگزامپل، کس قوم کے ساتھ کیا ہوا،
یا کیا پیغام گیا، اس کو رسپانس کیا ملی، کیا وہ کہتے تھے اور وہ کیا سمجھتے تھے اور کیا ان کے ساتھ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا. پھر یہ بھی بتایا کہ جب ان قوموں کو وہ منکر ہو جاتے تھے یا میسج سے انکار کر دیتے تھے اور نہیں مانتے تھے ایک اللہ کو، اور ان کو نہیں سمجھ آتا تھا کہ او ہو جو ہمارے ماں باپ کہہ رہے ہیں وہی ہے، وہ ہم اتنے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو انہیں کا ہی کہتے ہیں کہ کیا پھر کیا کرو گے اگر تمہارے آباء و اجداد کو ہی کچھ نہیں پتا تھا. کبھی خود انسان انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ میرا ریلیجن کیا ہے جو میرے ماں باپ تو مجھے بتا رہے ہیں تم اٹھو نماز پڑھو، کیوں میں نماز پڑھوں بھائی، کیا ہے؟ کبھی انسان نے پوچھا؟ تو وہ ہمیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کا جواب ملتا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ انسان کو کوشچن کرنا چاہیے ہر ریلیجن والے کو کہ کیوں، وائی ڈو آئی ہیو ٹو ڈو، مجھے نماز کیوں پڑھنا ہے یا مجھے روزہ کیوں رکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں سارا قرآن میں. یہ وہ ٹولز ہیں جنہوں نے ہمیں گائیڈنس دینی ہے، ہمیں صبر سکھانا ہے، ہمیں چیریٹیبل بنانا ہے تاکہ ہم اسٹنجینس تو پھر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ تو میں نے بنایا ہے. ہر وہ چیز جس سے ہمیں اس دنیا میں اٹیچمنٹ ہوتی ہے یا اس دنیا کی کسی چیز کو ہم پاور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں آزاد کرنے کے ٹولز دیے، ہمیں فریڈم عطا فرمایا ہے کہ بس آپ اللہ پہ ٹرسٹ کریں اور سبمٹ کریں ان کے ڈیسیجنز کے آگے، تو آپ کے لیے یہ انہیریٹنس ہے. لیکن یہ جیسے ابھی بردر آپ بات کر رہے تھے جیلسی کی یا کیا، یہ آبجیکشنز ہیں جو ہم کرتے ہیں کہ او ہو اس کو اتنا پیسہ کیوں مل گیا، یا ایسا اعلیٰ عہدہ کیوں مل گیا، یا ایسے کپڑے کیوں، انہیں کے ان کا گھر ہے دیکھو اور میرے پاس تو کچھ نہیں. نہیں، آپ نے ہر حال میں یہ جو ہے سبمٹ کرنا ہے کہ جو کچھ اچھا ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرے رب کی طرف سے، اس کو نہ کوئی ایک پینی آگے بڑھا سکتا تھا نہ کم کر سکتا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اس طرح جب ہم کرتے ہیں جیلسیز بھی ختم ہو جاتی ہیں، آبجیکشنز بھی ختم ہو جاتے ہیں، آپ چھوٹے میں بھی خوش ہوتے ہیں، بڑے میں بھی خوش ہوتے ہیں. ڈزنٹ میٹر، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ بھی اللہ نے دیا ہے، جو میرے لیے کافی ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے. اگر آپ کے پاس ایک دم زیادہ پیسہ آ جائے تو پھر وہ بھی ٹیسٹ بن جاتا ہے کہ آپ پراؤڈ ہو گئے یا آپ نے سمجھا کہ بس میرے اندر کوئی زیادہ عقل آ گئی یا میں نے تو بزنس میں بہت ہی اسمارٹ ہو گیا. نہیں، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے اور تھوڑے پیسے کا ہونا بھی ایک ٹیسٹ ہے. ہم نے آبجیکشن نہیں کرنی، ہم نے پراؤڈ نہیں ہونا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کوالیفائی کریں گی ایونچولی ان ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد، کہ ہم وہ اپنا جو ورثہ ہے وہ لے سکیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے حقدار بن سکیں. سبحان اللہ. ہاں، کیونکہ جیلسی نیچرلی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ نارملی کوئی شخص بھی اپنے بچوں سے جیلس نہیں ہوتا، جب ان کی ترقی دیکھتا ہے تو اس کو خوش ہوتا ہے، حالانکہ وہ دوسرا وہ آپ نہیں ہو، آپ کے اولاد ہے نا. تو یہ بات کہہ سکتا ہے انسان کے اس پہ کنٹرول، مطلب یہ جیلسی ہر جگہ نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی اور سے جیلس ہو رہے، اپنی اولاد سے جیلس نہیں ہو رہے. تو اٹس اے نیچرل تھنگ. سو وہی چیز پھر آپ دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی ڈیل کرو، ہر ایک کے لیے خوش ہو، جو جس کے پاس جو مل رہا ہے. جیسے اپنی اولاد کے لیے خوش ہو، کوئی دوسرا بندہ اپنی اولاد کی بات کر رہا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، سو اس پہ خوش ہو، جیسے اپنی اولاد کے لیے خوش ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ.